बैठ जाएं आप। नहीं जी, अच्छा, ट्रेनिंग का मकसद बेसिकली है क्या कि चीज़ें हो गई हैं चेंज, और चेंज हो नहीं भी, हर हर दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं, हर दिन नई नई चीज़ें आ रही हैं। हमने फिर क्या होता है कि जो पढ़ा होता है ना, जब हम टच नहीं होते अगली दुनिया के साथ, वो पीछे रह जाता है। हमने हर हर टाइम अपडेट रहना है। अब तो मौज ये हो गई है कि सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया को देखने के लिए भी गाइडलाइन चाहिए। खासकर मेरी बात का गुस्सा नहीं, फीमेल जो है ना, ये इनके अंदर पता नहीं दिल में क्या है, ये आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल ना थोड़ी सी साफ सी बात करूंगा, और आपसे बढ़ के लड़के ज्यादा हैं जो वो बिल्कुल ही नकारा हो गए हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटीज में बहुत बुरा हाल है, आते ही किसी को कुछ नहीं है। वजह है कि हमें टीचर अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो हमने एक मिशन पकड़ा हुआ कि हमने अच्छे बनना है, टीचर भी अच्छे बनना है, स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी, बहन भाई भी, फिर जाके कामयाबी है। तो हम आज शुरू करेंगे उर्दू सब्जेक्ट पे। अच्छा, अगर सोचा जाए तो हम कई दफा मैं सोचता हूँ कि ये लिखना जो लिखाई है ना, इसका तो फायदा नहीं है अब कोई, क्योंकि कंप्यूटर का दौर आ गया है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि एग्जाम या पेपर वो तो लिख के ही होने हैं। हालांकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं रह गया लिखने का। दुनिया में जो एग्जाम हो रहे हैं वो सारे कंप्यूटर पे हो रहे हैं। हम इतने पीछे हैं कि अभी हमें हाथ से लिखना पड़ रहा है, हम 50 साल पीछे हैं। अब सारे एग्जाम जो है ना कंप्यूटर पे होते हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, क्लासेस में कंप्यूटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो एजुकेशन या तालीम है ना, पहले ये था कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये 4 चीजों का नाम तालीम है। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब इसमें मैं कहता हूं कि सारी दुनिया ने 2 चीजें और ऐड कर दी हैं, लर्न एंड डू। लर्न एंड डू, और वो स्किल एजुकेशन होनी चाहिए जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल हो, फिर जाके फायदा है। अदरवाइज वही पुराना सिस्टम रटा रटाया, उसका कोई फायदा नहीं। और फायदा क्यों नहीं है कि बच्चों को वो कन्वर्ट हम दे ही नहीं पा रहे जो सिखाना चाह रहे हैं। ये इनको जरा भेज दीजिएगा। पहले फाल्कन स्कूल में काफी बेहतरी आई है, बहुत ज्यादा। अब अल मासूम स्कूल, इनको भी हम लेके चलेंगे कि अभी तो आपकी छोटी क्लासेज हैं, प्ले से लेके 8 तक। जब यही बच्चे 9 में जाएंगे ना, तो ये बुरा हाल क्यों होता है हमारे बच्चों का, ये नंबर नहीं ले पाते। नंबर क्यों नहीं ले पाते? उर्दू को भी इग्नोर कर दिया, इस्लामियात को भी इग्नोर कर दिया, जियो को भी इग्नोर कर दिया, इंग्लिश और मैथ करते रहे, उसमें तो नंबर पूरे आ गए, बाकी सब्जेक्ट में नंबर आते ही नहीं है। और उर्दू की मुसीबत ये है, आपने भी एनालिसिस किया होगा कि अब बच्चों को इंग्लिश की तरफ लगाया हुआ है और उर्दू सब्जेक्ट बहुत पीछे रह गया है। आज हमने ये कोशिश करनी कि उर्दू को कैसे हम उभारना है और उर्दू में नंबर पूरे कैसे लेने हैं, और उसके लिए मैं प्ले क्लास, आज हम जो पढ़ेंगे प्ले क्लास से लेके ऊपर तक पढ़ेंगे कैसे है। अच्छा, पहले मैं आपको बात बताऊं, आप घर में कोई ओवन लेके आए या कोई जूसर लेके आए, चूल्हा लेके आए इलेक्ट्रॉनिक, जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप मोबाइल ही देखें ना, पहले मोबाइल को पूरा आप समझिए किस कंपनी का, इसमें फंक्शन क्या क्या है, फिर आप इसको यूज करते हैं। तो इसी तरीके से उर्दू या इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक उसके बारे में हमें पूरी तारीख, उसका हिस्ट्री नहीं पता होगी तो हमें क्या फायदा, फजूल में पढ़ाई जा रहे हैं आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है उर्दू की, रिसर्च करके कि उर्दू है क्या। बेसिकली उर्दू कोई बहुत पुरानी जुबान नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे यहाँ सिंधी, मुल्तानी, फारसी, ये पुरानी जबानें हैं। तो मैंने जहां तक पढ़ा कि जब पाको हिंद बरसगीर में जब अरब लोग आए, उन्होंने जहां तजारत की, आके तजारत करते करते आपस में घुलना मिलना शुरू हो गए, तो जुबान की समझ नहीं आती थी। यहाँ पे संस्कृत हिंद को कहीं सिंधी बोली जाती थी, कहीं पंजाबी बोली जाती थी, मुख्तलिफ जबानें थी। तो उन्होंने फिर आके यहाँ रिश्तेदारियां शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, फिर वो हुक्मरान बन गए यहाँ पे आके मुसलमान। हुक्मरान बनने के बाद यहाँ जब तजारत होती तो बहुत सारे लोग आते थे। ये बरसगीर बेसिकली जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा। सोने की चिड़िया क्यों है?
یہاں پہ ہر موسم میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ ایریا جو بھی نا، افغانستان، یہ دیکھیں، حالانکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں اگر گرمی ہے تو بے حساب، عرب دیکھیں، عربوں میں بے حساب گرمی ہے. آپ یورپ میں چلے جائیں تو اتنی سردی ہے کہ میں سویڈن کی آپ کو اگزامپل دوں تو سورج دیکھنے کو لوگ ترس رہتے ہیں کہ کب سورج نکلنا ہے. ایسے ایسے ملک بھی ہیں. پھر ہمارے ہاں شجر کا دوسری جو زراعت ہے وہ دیکھیں کس لیول کی ہے. کہیں کھیت شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمت. وہ اس لیے لوگ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ یہاں آئیں اور اپنا کاروبار کریں. پھر عرب لوگ بھی آتے تھے، ٹرکش بھی تھے، ایرانی بھی تھے. تو یہ اردو زبان یہ مختلف زبانوں کا یہ مجموعہ ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں مشکل، اچار بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھ لیں، آپ ترکی ڈرامہ دیکھا ہوگا تو اس کے اندر بہت سارے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے، ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کے الفاظ ہیں. اسی طرح عربی میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو ہیں. بیسیکلی وہ اردو جو ہے نا جمع ہو کے بن گئی ہے. میں اگر اس کی تھوڑی سی اردو ٹریننگ میں لکھا جائے مل گیا تھا کیسے؟ کتنے ہیں؟ اچھا، اردو کا ہمیں پتہ ہی نہیں. کیوں جی؟ کتنے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ آپ کی بات ہی نہیں ہے، پورے پاکستان کا یہ حال ہے ہمارا کہ ہم کیوں اردو میں نمبر نہیں آ رہے، کہ توجہ نہیں آ. حالانکہ جتنے مارکس انگلش کے ہیں اتنے اردو کے ہیں. تو ہم اس پہ ہمیں پچھتانا نہیں چاہیے کہ وہ ہم اردو کا نمبر کیوں نہیں، یہ غلطیوں کی وجہ سے نہیں آئے. چلیں آتے اس طرح. اردو کی ابتدا و آغاز کے بارے میں کئی مختلف نظریات ملتے ہیں. یہ نظریات آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے. یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سے کوئی بحث کریں نا کہ اردو کب آئی کب نہیں آئی، کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اس کی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. میں پتہ نہیں کتنی ریسرچ کر چکا ہوں اس کی، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ملتان زبان جو ملتانی زبان ہے نا اس میں بہت زیادہ اردو ہے. کوئی سندھی کہہ رہا ہے کہ سندھی اور عربی بہت ملتی ہیں. مثلا پیاز کو سندھی میں بصل کہتے ہیں، یہاں سرائکی میں بھی اس ایریے میں بھی کئی بصل کہتے ہیں. تو عربی میں عربی کا لفظ پیاز بصل ہی ہے. اس طرح اور بہت سارے ہیں. تو ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری زبان ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا. ان مشہور نظریات میں ایک بات مشترک ہے کہ ان میں اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاکستان میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی. یعنی یہ جب محمود غزنوی لوگ آئے اس کے بعد، یہ 1000 یعنی 1000 سن کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے کہ یہ تب شروع ہوئی ہے. اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے میل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تاثر سے ہوا، اور ایک نئی زبان مارد وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہلائی. کچھ ماہرین لسانیات نے اردو کی ابتدا کا سراغ قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی. یہ جو سنسکرت بولتے ہیں آریہ لوگ. بہر طور پر اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے. یہ میں نے پہلے اس لیے نکالا ہے کہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی بحث کرنے کی، تو آپ نے اس بحث میں نہیں جانا. بہتر طور پر اردو زبان کے بارے میں کوئی حتمی کہنا مشکل. اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہیں کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوئی. جب انگریز نے قبضہ کر لیا تھا تو اس کے بعد بھی یہاں جو سرکاری زبان بڑی دیر اردو رہی ہے. ہندو اور سکھ بھی اردو پڑھتے تھے، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آ جاتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو پھر میں نہیں پڑھوں گا. اردو زبان میں 37 حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے، جو پکے ہیں وہ 37 ہیں.
اور 47 آوازیں ہیں، 37 حروف تہجی ہیں اور ان کی 47 آوازیں مختلف، یعنی جس کبھی وہ ہم کہیں بے کو بھے بن جاتا ہے، پے پھے بن جاتا ہے، اس طرح وہ آگے چلتے ہیں، جن میں سے بیشتر عربی سے لیے گئے ہیں. یہ ساری میں سے عربی ہے، میں دیکھا ہے جتنا بھی ہے نا عربی سے ہیں، اور دیگر انہی کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی 37 ہی کی شکلیں ہیں. کچھ حروف کئی طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں اور کچھ مخلوط حروف بھی استعمال ہوتے ہیں. مخلوط ہوتے ہیں دو، یعنی جس طرح بھاری اشکال بن جاتی ہیں، کوئی اصل اس کا لفظ اور ہے لیکن اس ایک اور اٹیچ ہو کے اس کی آواز چینج ہو جاتی ہے. اچھا، جو دو حروف سے مل کر بنتے ہیں. بعض لوگ حمزہ کو الگ حرف نہیں مانتے، دیکھیں نا جس طرح مائیں دعائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے، لیکن کئی جگہ پہ یہ ہے، نہیں مانتے. مگر پرانی اردو کتب اور لغات میں اسے الگ حرف کے طور پر لکھا جاتا ہے. آپ نے بھی کئی دفعہ حروف تہجی پڑھی تو ہے حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے لکھتے ہیں نا، حمزہ کو الگ لکھتے ہیں، پورا ایک حروف ہے، حرف ہے. مختلف الفاظ میں یہ الگ حروف کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں. مثلا دائرہ، یہاں دیکھیں، اب اگر یہ نہ ہوتا حمزہ نہ ہوتا تو اس کے معنی ہی اور ہیں، مطلب اس کا تلفظ ہی اور ہے، اس کی صوتی اثرات ہی اور ہیں. یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اردو تختی، اب بات سمجھنی ہے، اردو تختی اور دو حروف دو مختلف چیزیں ہیں. نا اردو تختی اور اردو حروف دو مختلف چیزیں ہیں. تختی لکھنے والا اور ہے، چیزیں ہیں، کیونکہ اردو تختی میں اردو حروف تہجی کی کئی اشکال ہو سکتی ہیں. تختی میں آپ نے وہ نورانی قاعدے میں تختی پڑھی نا، وہ چینج ہوتی ہوئی آتے ہیں، جن کو الگ حرف کا درجہ نہیں دیا ہے. اور ہے ایک ہی حرف کی دیکھیں ایگزامپل ہے، دو آنکھوں والی ہے اور ایک آنکھ والی ہے، دیکھیں آواز ایک ہی ہے ان دونوں کی، ایک ہی حرف کی مختلف اشکال ہیں. اور اچھا ایک اور مثال، الف ممدودہ، الف مدہ اور الف مکسورہ. یہ آپ کو یہ الفاظ بولنے آنے چاہیے. آپ ٹیچر وہی ہے جو کسی محفل میٹنگ میں بیٹھا ہو، اردو کی بات ہو رہی تو اس کے الفاظوں کی ادائیگی ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ اس نے اردو پڑھائی ہوئی ہے اور اردو پڑھی بھی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ ہم جان بوجھ کے چھپنا نہیں. ایک اور اچھا جی، جو اردو تختی میں الگ ہیں مگر اردو کا ایک ہی حرف شمار ہوتے ہیں نا، ہم نے تختی میں الف مدہ کو الگ، الف کو الگ لکھتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا جی. وہ اس طرح سے دیکھیں، الف اردو میں دو قسم کے الف ہیں، وہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، الف ممدودہ کہلاتا ہے، دوسرا مکسورہ. وہ حمزہ والا جو الف مد جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا بے کو آپ دیکھیں، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے. اب ہے اسے ہائے ہتی کہا جاتا ہے، ہے کو کئی ہائے بھی کہتے ہیں، ہے بھی ٹھیک ہے. خے. اچھا اب اس کے اندر ہم آئیں گے دال، اگلی اگر میں نے لائن الگ کر دی، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، اور یہ اس کو کیا بولیں گے؟ نہیں، یہ ٹیلی ویژن ہم لکھتے ہیں نا، ٹیلی ویژن، تو وہ والی زے 3 نقطوں والی تو اس کو ٹیلی ویژن ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو یہ پڑھنا لکھنا، زے یہ ہوتی زے کی ہی فیملی ہے لیکن اس کو یہ کر کے پڑھتے ہیں. اب سین، شین، اچھا سعد یا سواد دونوں ہی ٹھیک ہیں، سعد، سعد ایسے، اور سواد دونوں ہی ٹھیک ہیں. اچھا اس کو کہیں یہ دیکھیں، اس کو کہیں دواد بھی پڑھتے ہیں، زواد بھی پڑھتے ہیں، ہماری کوئی بحث نہیں. میں نے عرب ملکوں میں بھی رہا ہوں، تو ہم ریاض کہتے ہیں، وہ ریاض کہتے ہیں. ریاض جو سٹی ہے نا، اس کے اگر سپیلنگ بھی دیکھو تو RIYADH ہے، تو ہم ہم ریاض جب لکھتے ہیں RIAZ ہے ریاض. تو اس میں کوئی بحث میں نہیں جانا، لوگ اکثر بحث مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، بلد زوالین بلد دوالین، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، توئے، زوئے، عین، غین،
ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے ہم چلتے ہیں. فے، کاف، کاف، گاف، لام، میم، نون. اب دیکھیں نون کی دو شکلیں مستعمل ہیں، ایک سادہ نون اور دوسری نون غنہ، جو ناک میں سے ہم نکالتے ہیں، ناک کی مدد سے نکالے جانے والی آواز ہے. یہ آواز فرانسیسی میں بھی استعمال ہوتی ہے. دیکھیں آپ کو یہ نون غنہ فرانسیسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. واو، ہے، اس کی مختلف مثلا ہے اور ہے جس میں مخرج ذکر کو دو چشمی کہا جاتا ہے. اس سے اکثر مخلوط حروف، مخلوط وہ جو کسی کی مدد سے بنے، وہ حروف بنانے کے لیے جو ہم بھاری اشکال بناتے ہیں وہ آئیں گے کے لیے استعمال کیے، جیسے کچھ چھے، کھے وغیرہ، بھے، پھے، ٹھے، تھے، یہ ہوتے ہیں. حمزہ، یہ حروف علت کا نیم البدل ہے. بعض کے نزدیک یہ ایک الگ حرف ہے، جیسا کہ دائرہ جیسے الفاظ میں، دائرہ جیسے الفاظ، مگر یہ کئی جگہ صرف تلفظ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ ایک الگ، کئیوں نے اس کو الگ لکھا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس کا کوئی الگ، اس سے بنتا کوئی دیکھا نہیں ہوگا نا. نہ یہ شروع میں آ سکتا ہے، نہ یہ صرف ہیلپ کرتا ہے آواز کو بدلنے کے لیے. اس کے حروف گننے یا نہ گننے کا یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوتا ہے جب حروف ابجد کے حساب سے اعداد نکالے. یہ حروف ابجد ایک لمبی کا ہے، میں وہ بھی آپ کو کسی کرائیں گے. ہے کسی کو پتا؟ چلیں پھر یہ ہمارا یہ چھوٹی یہ، اس کی بھی دو اشکال ہیں. یہ کی بیسیکلی دو، بڑی یہ اور چھوٹی یہ ہے. یہی دیکھیں نا، آواز یہ کی ہے، ایک چھوٹی یہ ہو جاتی ہے، ایک بڑی یہ ہو جاتی ہے. اور وہ جا کے یہاں یہی پڑھ رہے ہیں، ہوئے، ہوئی ہیں، ہوئے، ہوئی، تو وہ دیکھیں الفاظ چینج ہو گئے ہیں، اس کے آواز چینج ہو گئی ہے. یہ دیکھیں اب الف، الف مدک، پہلے الف ہے، بے، پے، اب ساری میں نے اس کو لکھا تھا پے، بے کی بھاری شکل، پے کی بھاری شکل. ٹھیک ہے، یہ دیکھتے جائیں. اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھیں یہ بہت ڈبل ہو گیا، واو کے ساتھ بھاری شکل کی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہو نہیں سکتے. وہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے ایک آنکھ والا ہے آتا ہے. حرف تے کو عموماً اردو کا، اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی تے آ گئی. ٹھیک ہے نا، وہ بھی تے تھی، یہ بھی تے، یعنی مثلا کیا کوئی الفاظ سورت المبارک ہے وہ والا ہے، یہ بالکل یہ وہی ہے. جمعۃ المبارک بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ اسی میں آ جاتا ہے زمرے میں. اب دیکھیں ٹوٹل پھر تعداد کتنی ہو جاتی ہے جب ان سب کو ملائیں تو 58 ہو جاتی ہے، 58. اگر ہم سارے الفاظ کی شکلیں بھی چینج کریں، بھاری اشکال بھی لے کے آئیں، تو یہ 37 سے 58 ہو جاتی ہیں. اور اس کی آوازیں کتنی؟ 47 ہیں. ایسے ہی تھا. اپنے ایک سلیبس چھوٹا سا خود بھی تیار کیا ہے اردو کا ہی نا، ہماری ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے، بڑا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ اس کو پڑھنا میں ہم آپ کو بالکل اتنی گارنٹی میں دوں گا کہ اگر آپ اس کے مطابق پڑھا لیں، آپ پلے کلاس، جی ہم اس کے اندر بھی ہے پلے کلاس جو ہماری ہے، ہم نے پلے میں شروع کیا ہے کہ نہیں؟ وہ پلے میں بھی ہے نا، میں کیا، کاپی کیا. آپ یقین کریں ہماری پلے کلاس ڈائری لکھ رہی ہے. یہ میں کیوں جی، کتنے بچے آپ کے ڈائری لکھ رہے ہیں؟ 10 بچے پلے کے ڈائری لکھ رہے ہیں. نرسری کے کتنے بچے لکھتے ہیں ڈائری؟ سارے لکھ رہے ہیں. تو ہم نے بڑی امپرومنٹ کی ہے. پریپ کلاس ریڈنگ کر رہی ہے ان سین ریڈنگ، یعنی ان سین سے مراد آپ ان کو کچھ دے دیں وہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اردو میں. اتنی امپرومنٹ کی ہے، اور کی کیسے ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. فلکی حروف، یہ اس کو ہم نے پھر اور ترتیب بھی دی ہے. فلکی حروف کون سے ہیں؟ اچھا 3 طرح کے حروف ہیں، فلکی، فرشی، اصلی. یہ آپ نے سیکھنا ہے. فلکی، فرشی اور اصلی.
یہ تینوں آپ کو ایسے ہونا چاہیے. آپ کی اپنی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی, بچوں کی بھی, بچوں کو پتہ چلے گا کہ کیسے لکھنا ہے. اچھا, فلکی حروف کون سے ہیں؟ جو اوپر والی 3 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں. ہم نے اس کو چینج کیا, اس کو اور آسان کیا ہے. وہ چینج کیا ہے, لکھنے کے لیے 2 طرح کی, یہاں ہم نے 2 طرح لکھے تھے, ہم تیسری آئے ڈائر کر 2 طرح کی اونچائی کا خیال رکھا جاتا ہے. جنہیں الف کی اونچائی, جیسے ہمارے تھے فلکی حروف, یہ الف کی اونچائی والے ہیں, اور بے کی اونچائی کہتے ہیں. الف کی اونچائی دیکھیں, 2 لائنوں کے درمیان نقطے کو الف کی اونچائی کہتے ہیں. الف کی اونچائی, 2 لائنوں کے درمیانی نقطے کو الف کی اونچائی کہتے ہیں. بے کی اونچائی, الف کی اونچائی اور نیچے والی لائن کے درمیانی نقطے کو بے کی اونچائی کہتے ہیں. اس کو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, آپ کی کاپی پہ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں لکھنا ہے الف, تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. اندازہ ہے نا. تو یہ ہوگی الف کی اونچائی, اور بے کی اونچائی ہوگی اس کا اور اس کا درمیان, یہ بے کی اونچائی. یہ آپ کا آ گیا فلکی حروف, اور یہ آگے آپ کے فرشی. اب دیکھیں الف, جب ہم نے الف کی کون سے ہیں نوٹ کر لیں ذرا نا, پھر میں کرتا ہوں. قاف, گاف, یہی ہونے چاہیے نا. یعنی جو یہاں الف مدہ, اچھا کاف, بے کی اونچائی بھی کہتے ہیں, ہم نے پڑھا بے کی اونچائی. ان میں یہ حروف شامل ہیں, بے, پے, تے, ٹے, جیم. یہ دیکھیں یہاں یہ سارے جو ہے نا, یہ تیسرے ہم نے 3 حصے بنا دیے نا. ایک حصہ ہم نے, اگر لائن یہ ہے, یہ اس کا درمیان اور پھر اس کا درمیان, تو یہ ہے 50%, اور یہ کتنا ہے 25% ہے نا. چوتھا حصہ بنا نا, پہلے آدھا ہو گیا, پھر آدھے سے پھر آدھا کر دیا, چوتھا حصہ ہو گیا. لکھا گیا, اچھا. اب اصلی حروف جو نیچے والی 3 لکیروں میں لکھے جاتے ہیں, اب نیچے کو بھی آنے ہیں کچھ حروف. ان میں یہ حروف شامل ہیں, وہ جیم, چے, ہے, سین, شین ہیں. اچھا, یہ بڑا جھگڑا ہو رہا ہے کافی جگہ پہ کہ یہ لائن ہے, کئی جیم یہاں لکھ رہے ہیں, ہے نا, کئی یہاں لکھ رہے ہیں, یعنی اور نیچے لے کے جا رہے ہیں, اور کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بھی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو اب ہم ایک مسلمہ اصول بنا لیں گے کہ کرنا کیا ہے. اب 3 نیچے والی لائنوں کا مطلب ہے کہ نیچے کی طرف 3 نشان کر لیا ہے نا, ایسے ہی ہے. اوپر پہلے ہم نے اوپر کی طرف کیا تھا نا, اب نیچے کی طرف آ جانا ہے. تو یہ اصلی حروف جو ہیں جیم, چے, ہے, سین, مثلا میں ان کو اگر لکھوں, یہ میرے پاس لائن ہے الف, بے, پھر جیم ہماری یہاں جا رہی ہے, نیچے اور آ رہی تھوڑی سی, لیکن چے, سین کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا زیادہ حصہ نیچے جا رہا ہے. بے اوپر آ گئی, الف بھی اوپر آ گئی. اچھا, الگ نون, ٹھیک ہو گیا جی. ان الفاظ کو انگلش میں بھی کیا ہے. یہ ویسے نا کوشش اس کی میں نے بڑی کی تھی,
چلے اس کو طریقے سے کر لیتے ہیں، ہو جائے گا ہو جائے گا۔ الف لکھا، الف بھی لکھ دیا، اور انگلش میں کس کے لیے ہے؟ اے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے، یہاں ہم نے نا فونک ساؤنڈ جس طرح ہم پڑھتے ہیں انگلش کے، انگلش میں بڑا زور دیا، بی بب ببا ایسی کھکر، تو اردو کو آپ کروا کے دیکھیں کروانا کیا ہے۔ جو میرے انالیسس ہے، ہم جب حروف تہجی وہ لگے ہوئے نا، ہماری بکس لگی ہوئی ہیں، اب ہم اس ایریے کے لوگ جہاں پہ لوگوں نے، بچوں نے تو چڑیا گھر بھی نہیں دیکھا ہوا، بچوں کو کیا پتا ہیلی کاپٹر کیا ہے، بچوں کو کیا پتا جہاز کیا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ بک تو پڑھا ہی رہے ہیں، آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں جو چیزیں دیکھتے ہیں نا ان کو بتائیں کہ بے سے کیا ہے، تے سے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے ہوتا تھا تے سے تختی ہوتی تھی، تختی تو ختم ہو گئی ہے، اب بچوں کو تختی کا بھی نہیں پتا، تو تے کا کوئی اور الفاظ اپنے نزدیک ڈھونڈیں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کوشش یہی کرنی کہ آپ وہ چیزیں لے کے آئیں، ان کو بتائیں جو ان کے استعمال میں ہیں، ہر کسی کو دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ جو جھوٹ والی کہانی نا، میچ کا آنکھوں دیکھا حال، بچے نے کبھی میچ دیکھا ہی نہیں تو اس کو لکھوا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سیم یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ہم وہ الفاظ جو بچوں کو پتہ ہی نہیں، ہم ان پہ زور دے رہے ہیں، وہ بچے نہیں پڑھ سکتے۔ پھر آپ نے ایک اور شغل دیکھا ہوگا کہ بچے بے سے بیٹ کہتے ہوں گے، یعنی اردو کا لفظ کہتے ہیں، انگلش کا لفظ بول رہے ہوں گے نا، انالیسس کیا نا یہ خاص کر چھوٹی کلاس کو آپ نے، تو یہ یہی غلطی کہ ہم صحیح کر نہیں پاتے۔ اور ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، بچے کئی دفعہ ادھر سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اردو کے الفاظ میں نے خود دیکھے ہیں کہ انگلش کی طرف، کیونکہ انگلش کی عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو الف بے، اب دیکھیں بے کو لکھا اور بی کے لیے ہے، پے پی کے لیے ہے، تے۔ اب ہم ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو یہ پاک و ہند کا خطہ ہے، یہ بہت زرخیز زمین کے حساب سے بھی اور انسانوں کے حساب سے، ہمیں تو ویسے ہی انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹری بنا کے غلام کر کے ہمیں نا ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ میں انگریزوں سے بھی ملا ہوں، عربوں سے بھی ملا ہوں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ ذہین اور زیادہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے۔ وہ کیسے کہ آپ دیکھیں، میں شاید پہلے بھی آپ سے کسی سے بات ہوئی کہ قرآن پاک میں ٹے کا لفظ نہیں ہے، نہ اڑے ہے۔ عرب لوگ نہ ٹے بول سکتے ہیں نہ اڑے بول سکتے ہیں، جو گورا ہے وہ تے نہیں بول سکتا، تھے نہیں بول سکتا۔ ہم تو وہ ہیں جو ٹے بھی بول رہے ہیں، تے بھی بول رہے ہیں۔ گورا ٹوتھ پیسٹ نہیں کہہ سکتا، ٹوتھ پیسٹ کہے گا، یعنی وہ اس نے ٹی کو کہنا ہے، تو ہم تو سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا نہیں فیل ہونا چاہیے کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم صرف ذہنی طور پہ بنایا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے تو نکلیں گے آگے۔ اب دیکھیں نا ٹی، وہ ٹی آگے، تے کو بھی دیکھیں ٹی ہو رہا ہے اور ٹے کو بھی ٹی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح خے کے ایچ، دیکھیں یہ بنا دیا خے کے لیے کے ایچ کا، ہم نے وہ اس کا مخلوط ایچ ہو گیا کے کا۔ دال ڈی، ڈال کے لیے بھی ڈی ہے، زال زی، رے آر، سین، اچھا شین نہیں سی، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آپ نے نا کہ واول کتنے ہیں، کیوں جی کتنے واول انگلش میں؟ 5 ہے۔ یہ مسوتے آپ نے پڑھے ہیں المسوم سکول سے؟ کسی نے مسوتے پڑھے ہوں؟ نہیں پڑھے، دیکھیں کوئی یہ پہلے ہمارے اسکول میں بھی ایسا ہی تھا، اور میرے ساتھ بھی، میں کہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ، تو پھر جب ہم نے اپنا سلیبس بنایا، ریسرچ کی کہ بچوں کو سکھانا کیسے، اردو آ کیوں نہیں رہے۔ جس طرح انگلش میں 5 واول ہیں تو اردو میں 4 مسوتے ہیں۔ ساری اردو ان 4 جو آپ ان مسوتوں کو صحیح پڑھا دیں، جو مرضی بچوں سے لکھوا لیں، جس طرح کا مرضی لکھوا لیں، جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، ہمارے بچوں نے بہت ہی رزلٹ دیا ہے۔ کون کون سے ہیں جی؟ ٹیچر عائشہ آج کل اور بڑی ہے، یہ 4 مسوتے ہیں ہمارے، الف واو
چھوٹی یہ اور بڑی یہ. ان الفاظ کی جو ہے نا ساؤنڈ یہ سکھانے آ او ای اے. آ او ای اے. آپ نے ایک ویک بچوں کو یہ کروانا ہے آ او ای اے. ٹھیک ہے. الف لکھنا الف آ الف آ واو. اس کو واو بھی یاد رہنا چاہیے. اگر واو یاد نہیں رہے گا تو پھر واو سے او. ٹھیک ہے. چھوٹی یہ ای اے. یہ جب وہ 4 لکھنے لگ جائیں گے پھر آپ نے ان کو 2 حرفی الفاظ بنانے سکھانے ہیں. اچھا اس سے پہلے بہت کچھ ہے. اس سے پہلے آپ نے سکھانے ان کو ان کے خاندان ہیں الف بے کے. کون کون سے ہے جی؟ الف کا خاندان، بے کا خاندان، دال کا، جیم کا اور دال کا. یہ خاندان وائز آپ پڑھائیں گی تو اور اچھا ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. الف کا خاندان، بے کا خاندان، جیم کا خاندان، دال کا خاندان، رے کا خاندان. ہاں سین کا ہو گیا. سین میں سین شین سواد دواد ہے. پھر توئے والا آ گیا ہے. تو یہ ان کو پتا. اس کے بعد آپ نے شروع کروانے ہیں بھاری یا 2 چشمی حروف. نہیں اس کے بعد ہمیں چھوٹی شکال سوری اس کو ہم بے ہے نا اس کی ابتدائی یا چھوٹی اشکال یہ آپ نے سکھانی ہے بچوں کو. اچھا میں آپ کو بتاؤں جو لازمی نہیں پلے کے لیے آپ اپنے بچوں کا ٹیسٹ دے دیں. بچوں کو لکھنے نہیں آتا ہوگا پڑھنے 6 کلاس میں بھی ہم نے 6 کلاس میں بھی یہ کیا 5 کلاس میں بھی یہ کیا پھر جا کے رزلٹ دیے ہیں. کیوں جی ٹیچر ہماری ٹیچر صاحب ہے اردو کے ایکسپرٹ ہے. یہ سارا ان کے پاس ہی ہوتا. تو انہوں نے اوپر والی کلاسوں کو بھی یہ کروایا اور ایسی رائٹنگ اسکول کی ہوئی ہے کہ انبلیویبل. آپ ہماری نرسری پلے کی نوٹ بک دیکھیں اردو کی آپ یقین نہیں کریں گے. تو آپ نے اب بے ہے اگر بے پورا یہ تو بے کی چھوٹی شکل یہ آ گئی ابتدائی شکل پہ یہ آ گئی. جب آپ یہ سکھائیں گے تو پھر جا کے ان کو پتہ چلنا کہ میں نے لفاظوں کو جوڑنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آ گیا جیم ہے جیم چے سین سواد عین فے کاف گاف نون. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ہے ابتدائی اشکال. یہ آپ کو لازمی بچوں کو سکھانی ہے ابتدائی اشکال کون کون سی ہیں. کیونکہ ان ابتدائی اشکال کو ہم جوڑ جوڑ کے بناتے نا. حرف اور لفظ ٹھیک ہے نا. حرف ایک ہوتا ہے لفظ مجموع ہوتا ہے فکرہ پھر ہاں ٹھیک ہے. اور فکرہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. تو جب آپ یہ سکھا لیں گے تو پھر آپ نے کروانا ہے اس کی بھاری اشکال. اسی کو آپ نے کہنا کہ یہ مخلوط جس طرح ہم نے پڑھے تھے پہ ان کو پھے کہنا سکھائیں جیم ج اس کو بھاری آپ 2 چشمی بھی کہیں گے اور بھاری بھی کہیں گے. ہاں دونوں یاد آپ نے کروانے ہیں. کیوں جب آگے آگے جانا کسی جگہ پہ اس کو بھاری کہیں گے کسی جگہ پہ 2 چشمی کہیں گے. پورا پاکستان کو سٹینڈرڈ نہیں ہے نا. نماز شروع ہوتی ہے نا اذان 1:15 سے تو 2:30 بجے تک چلتی ہے. تو یہ اسی کے تو اس کو 2 چشمی بھی کہنا اور بھاری بھی کہنا آپ نے دونوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اب جب سکھا دیں گے ان کو پھر آپ نے بولنا سکھانا ہے کہ بچی بیٹا بے کو بولو بھاری اشکال اس کی بھ پھا ٹھیک ہے نا جا تھا. جب تک یہ نہیں وہ کہیں گے ان کو نہیں پتا چلے گا. اور یہ بڑے بچوں کو کروائیں چھوٹے تو کروانا بڑوں کو کروانا پڑے گا پھر ہے. اس کے بعد یہ تھے بھاری یا 2 چشمے. چشمہ آنکھ کو کہتے ہیں نا یعنی اس کے بعد آتے شرارتی حروف. یہ بھی بچوں کو آپ نے بتانے ہیں.
शरारती हरूफ कौन कौन से हैं जी शरारती हरूफ? हाँ आप टीचर साहिदा बताएं। अलिफ। अच्छा शरारती वो होते हैं जो किसी के साथ बैठ ही नहीं सकते, वो ना किसी के साथ मिलके खेलते हैं ना कोई खाते हैं, तो वो शरारती हैं। अलिफ दाल डाल जाल और नहीं, ये तो नहीं है, ये नहीं है ना, हाँ ये तो मिल जाता है हमजा। ठीक है, ये वाले शरारती हरूफ हैं। ये शरारती क्यों है? जब हम जोड़ तोड़ करेंगे ना, कहने का मकसद ये है कि अगर मैं लिखूं तू लिखूं तो ते की छोटी शक्ल लिखी और वाव को मिला दिया, तो लेकिन ये वाव ये पहले आएंगे, ये वाले पहले नहीं आ सकते, यानी पहले अगर आएंगे तो किसी के साथ इसका जोड़ नहीं बनेगा, अलग अलग लिखे जाएंगे ना। दाल ने अलग ही रहना है, डाल ने अलग ही रहना है, यानी जुड़ना नहीं है इन्होंने। तो ये शरारती हरूफ भी उनको याद करवाएं बच्चों को। हाँ जी, हाँ ये अच्छी, इनकी छोटी इश्काल नहीं होती, जिनकी छोटी इश्काल नहीं है वो जुड़ेंगे नहीं, तो ये है। अच्छा जी, अब हम आएंगे कि हमने जो मुसव्वते पढ़े हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने क्या करना है, अलिफ को ले लेना, जब उनको पता चल जाए अलिफ क्या आवाज थी अलिफ की, अब हम गौर, अब पहले अपने ज़हन में कंसेप्ट बनाना है, जाते नहीं पढ़ा देना, पहले घर में तैयारी करनी पड़ेगी आपको। 5-10 लेक्चर आप अपने तैयार करें, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अक्सर जब हम पूछते हैं ना अपने टीचर से, तो क्या करवाया, उसको पेज नंबर नहीं याद होता है ना। किसी किराने की दुकान पे या किसी और दुकान पे जाएं तो कभी उसने कॉपी खोल के बताया कि इसका मैं रेट बताऊं, चीनी दाल कितनी चीजें, 100 चीज होती है, वो अनपढ़ आदमी है तो वो इतनी चीजें याद रखे हुए हैं। हमारे पास तो 2 बुक्स, हम ये भी नहीं याद कर रहे कि कितने इसके, उसकी वजह पता क्या है, हम घर से तैयारी नहीं कर रहे, हम अपने ज़हन के अंदर, दिल के अंदर हमारे सफाई नहीं है, बुग़्ज़ है। मैं साफ बताऊं, ये बुग़्ज़ खत्म कब होता है, जब आप घर से तैयारी करके आए, आधा घंटा ही सुबह आप पढ़ लेना कि मैंने आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे, तो किताब की ऐसी की तैसी किताब उधर पढ़ी हो, आप पढ़ाएं, फिर मजा। क्या है क्या किताब में, टीचर के लिए तो कुछ नहीं है, और फिर ये छोटी क्लास के लिए तो प्लीज लाजमी अपना 15 मिनट आधा घंटा तैयारी करके आए, फिर आप देखें आपको खपने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हमने जब अलिफ लिया तो उनको कहना है कि अलिफ के साथ बे से कहना ब। ठीक है, अब इसको सारी हरूफ तहजी को अलिफ के साथ मिलाना है। आपने ये छोटी शक्ल लिखी और आगे अलिफ ऐसे कर दिया, ब आ, हमने आ पढ़ा था ना, ब आ बा, ब आ बा, ये पढ़ाना अपने। फिर आप देखें उनको, फिर अच्छा आप उसको कहें या मैंने अकेले अकेला लिखा था, इसको मिला दो जनाब, कोई रोज मिल गए तो बा हो गया, पहले था ब आ, जब मिल गए तो क्या हो गया, बा, ब आ बा, प अपा, और अलिफ दूर लिखा और इसको मिला दिया तो प आ पा। जब आप इस तरह लिखवाएंगे, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी, आप अच्छे बच्चे पता कैसे आपा लिखना ना, अब वो आपने मुझे बताना ऐसे लिख देना आपा, है ना, क्योंकि उनकी हमने वो वाली निशिस्त ही नहीं करवाई, वो जो ये वाली थी। जब आप छोटी स्टार लिखवानी शुरू कर रहे हैं, अब आपा अगर अच्छा बच्चा लिखे वो पे की पूरी शक्ल बनाएगा। ठीक है ना, जो छोटी शक्ल उसकी थी, आधी शक्ल जो इब्तदाई शक्ल थी वो करेगा तो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये आपने लाजमी अलिफ से जो जो अल्फाज बनते हैं, देखें जा आ जा, फिर इसको मिलाना, बाद में मिलाना, पहले आपने ऐसे लिखवाने हैं। एक मशक आपने गैस यानी ये कर आ च आ, अब उसको कहें खा को फिर
خا بناؤ تو وہ کہ نا خا بناؤ تو وہ کیا کرے گا, آپ اس کو بتائیں اس کو جوڑ دو تو خا بن جائے گا. پہلے تھا خا آ جڑ کے خا بن گیا. پھر ہمارا آگے دوسرا ہے واؤ. واؤ ٹیچر نے کیا واؤ سے کیا ہے او, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ دو کئی دفعہ پہ یہ دو طرح یوز ہے, یعنی او اور دو دال واؤ دو او ہو گئے ہیں او اور او, لیکن ہم او زیادہ یاد کروائیں گے. اب اس کو با واؤ بو, ٹھیک ہے نا, پو تو یہ اس طرح کروا دیں. یہ ایک ایک اتنی جلدی نہیں کروانا, ایک کافی دن لگ جاتے ہیں اس کو. اور یہ سب سے اہم یہی ہے, آپ کا اردو پوری آپ کا اس کو کتاب پڑھنی آ جائے گی. دوسرا ہمارا تھا ای. اب دیکھیں بات چھوٹی ہے بی. اب آپ کو میں بتاؤں بچے بی پتا کیسے لکھ جائیں گے, ایسے ہی ہے نا. یہ غلطی آ رہی تھی ہمارے ہاں بھی, ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. جب چھوٹی شکل کے ساتھ وہ لکھے گا نا, سوری ایسے, اور یہ ایسے کرے گا تو اس کی بی تھی یہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی خرابی ہے جو ہم نے دور کر لینی ہے. آپ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے. پھر آیا تو ہمارا ہاں جی کومل بتائے گی یہ کیا بنتا ہے اے, آ او ای اے. تو دیکھ لیں بے بات چھوٹی لکھی. اب اس کو بتائیں کہ یہ اوپر والا چھوڑ دیں, ایسے کرنا کرتے ہیں. بہت سارے ہم نے اردو میں دیکھا کہ بچے صحیح نہیں لکھ پاتے. مثلا ابھی ٹیچر آپ کو میں نے ایک لفظ اس دن آپ کی کلاس میں بتا رہا تھا کیسے لکھنا ہے, کہ آدھا پہلے لکھ لینا ہے. ہاں وہ دیکھیں اب تہجی حروف تہجی دیکھیں. ہاں گڈ حروف تہجی. اب بچے کے لیے تو یہ اتنی مصیبت بنا ہوا یہ لفظ لکھنا, بلکہ بڑے بڑوں کے لیے جن کی پریکٹس نہیں ہے. آپ نے یہ لائن لگی ہوئی ہے, آپ اس کو جی چھوٹی یہ لکھ لی. اب اس کو کہو کہ اس کو تہجی بنا دو. یہ دیکھیں کچھ الفاظ آپ ان کے اتنے اچھے کر سکتے کہ آخری والا پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ کیا غلطی کر رہا ہے. وہ آدھا بعد میں پہلے لکھوا دیا, یہ اس طرح کر لیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, تین حرفی دو حرفی کر لیے. دو حرفی پوری الف بے کے آپ نے بنا چاروں مصوتوں کے ساتھ بنوائیں. کم از کم 2 سے 3 ویک آپ کریں, پھر آپ دیکھیں آپ کا بچہ جو بھی ہے خود بخود پڑھنے لگ جائے گا. پھر آ جائیں گے ہمارے 3 حرفی الفاظ. ہاں بڑے آسان والے بنائے ہم نے. وہ بھی وہ آپ نے جب اس کو لکھوا لیا, بالف با کہنا آ گیا, بالف با کہنا اس کو آ گیا نا با. اب آپ سوچیں تیسرا کیسے ہوگا, باب ہے. اب اس کو یہ بھی پتا چلے کہ جو ساکن ہے اس کو بھی کیسے با الف با بے باب باپ. اور کیا ہو سکتا ہے بات. اب اس کو بچے کو ریوائز بھی ہوتا جائے گا, بچہ 2 سے 3 حرف کی طرف آتا جائے گا. اسی طرح واؤ کا تھا با واؤ کے بوٹ. اور کیا ہو سکتا ہے بوجھ. ہاں با واؤ جی بوجھ. یہ آپ نے خود بنانے ہیں اس طرح کے الفاظ, تو بچہ دیکھیں آپ بھول جائیں گے کتاب کو. کتاب میں تو اس طرح سے نہیں بتایا گیا کہ ہے نہیں ہے نا, میں نے نہیں دیکھی ہے کچھ کتاب نہیں ہے. تو یہ آپ نے 3 حرفی اس طرح شروع کر دینے ہیں.
جب 3 حرف ہی آ گئے تو چوتھا تو مشکل ہی نہیں ہے. سوچ، بالکل دیکھیں سوچ. اچھا 4 حرف ہی آپ نے اچھا بتاؤ نہیں آسان آسان ہے، مشکل الفاظ کی طرف نہیں لے کے جانا شروع میں. اسی طرح 4 والے الف با بابا، چاچا، نانا، ٹھیک ہے نا، یہ 4 حرف ہو گئے. اچھا آپ اس کو بتائیں دا دا، دیکھیں یہ شرارتی والا آ گیا، جڑے نہیں آپس میں. تو یہ بھی ان کو بار بار ریئلائز کروائیں کہ شرارتی کس طرح ہوئے. تو 4 حرفی آسان آسان کر کے 4 حرفی بنا دیں، بچے بہترین لکھنا شروع کر دیں گے. جی کچھ سمجھ کچھ ان کے بارے میں کریں، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ بہت زیادہ، یعنی آپ اگر دیکھیں گے اسکول میں تو 2 کلاس 3 کلاس کا بچہ باقی اسکولوں کی 8 9 کے برابر کام کر رہا ہوگا. بچوں کو نا شوشے بنانا نہیں آتے. شوشا آپ یہ سین کے شوشے ہیں، یہ سواد کا شوشا، یہ اور کس کا جی، یعنی جس کو ہم دندانے کہتے ہیں. اب یہ صحیح نہیں بنے. میرا دیکھیں آپ نے دیکھیں میں نے کیا کیا جان بوجھ کے کہ یہاں میں کچھ کر گیا، یہاں میں کچھ کر گیا. تو آپ نے ان کی پریکٹس یہ کروانی ہے، یہ برابر ہونے چاہیے، یہ برابر ہونے چاہیے. یہ دیکھیں یہ اور یہ ہیں سواد کے دندانے. اور کس کے دندانے ہیں؟ زواد کے بھی ہیں. یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو دندانے، شوشے ان کو بولتے ہیں، ان کے شوشے وہ ٹھیک نہیں ہوتے. ان پہ بھی آپ نے بڑا غور کروانا، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کروانا، سارا کچھ ایک ٹائم میں نہیں کروانا. ٹھیک ہے، میں یہ ہمارا ایک پرنٹ ہوا آپ کو دے دیں گے، تو صاحب کو بھیج دیں گے. تو بہت ہی اچھی چیز ہم نے بنائی ہے. ہاں دیکھیں ہم نے اب میم لکھنا، ہم کیا کرتے ہیں میم ایسے اکثر لکھتے ہیں نا، تو یہ میم نہیں ہے. آپ نے اچھی میم لکھوانی ہے تو مثلث اور ٹرائی اینگل، بچے کو بھی ہمیں یہ لکھیں، یہ بنائیں اور پھر اس کو نیچے آپ لے کے دیکھیں میم. ہمارے کوئی بچہ اس کے علاوہ نہیں لکھتا میم، ٹھیک ہے نا. یہ اس کی میم اور اس میم میں بڑا فرق ہے. یہ دیکھیں میم، یہ والی میم لکھیں، خوبصورت بھی ہوگی، لکھائی بھی امپروو ہوگی. یہ ہماری ٹیچر بھی ساری جو بڑی کلاسوں کو ہو رہا ہے. اور کیا سامنے اور کیا اس میں کیا ہوا ہے؟ بارش کا عالم نہیں، اس کی تو ہے ہی نہیں نا. ہاں مصور، لفظ ہے مصور. یہ دیکھیں اس کو پہلے تو یہ والا ہے. اب دیکھیں اس کی پہلے ابتدائی شکل ہے یہ والے. اب اس کو جب آپ سکھائیں گے سواد الف سا ہے، یہ مل گیا، پھر یہ، پھر اس طرح بنا کے دکھائیں ان کو. ایک ایک لفظ پہ آپ کو کرنا پڑنا ہے، ایک ایک حرف پہ، پھر جا کے اردو ٹھیک ہونی، ادروائز نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ پلے نرسری پریپ اس میں ٹھیک کر دیں تو ساری زندگی بچے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں اردو میں. اب آپ جا کے دیکھ لیں، آپ کا 6 5 6 4 کو لکھنا نہیں آتا ہوگا، وہ کیا لکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ دوسرا نہیں لکھ سکتے. تو جب یہ آ جائے گا جو مرضی ان سے کروائیں. ٹھیک ہے جی. ایسے آپ کا اردو کا آپ میں سے کون کون بڑی کلاس کو پڑھا رہا ہے معصوم اسکول سے، یعنی 2 سے 1 سے اوپر، 1 سے آپ بھی، آپ کے پاس کون سی کلاس ہے آپ کے پاس؟ 4 آپ کے پاس ہے اردو ہے. ایک جو کہانی ہے یا ایک چیپٹر، اس کو کتنے دن آپ دیتے ہیں 1 2 کلاس؟ ہاں
ٹھیک ہے آپ بتائیں جی کیا آپس میں یہ وہ ادھر آ جاؤ ادھر آئیں اچھا آپ بتائیں جی 3 to 4 days کیا کہ اس میں کیسے کرواتے ہیں آپ چلو چھوڑ دیں آپ میں بتا کوئی بات نہیں آپ نے اس کو کم از کم ایک چیپٹر کتنے چاہیے گی دینا 1 ویک چاہیے پھر جا کے آپ کی سٹوری بنتی ہے اور وہ 1 ویک کی آپ مت کہیں اب میں آپ کے انتظام سے کہوں گا کہ لازمی نہیں کہ سارا کچھ ہی پڑھا دینا ہے آپ اصل بات ان کو پڑھنا ان کو سمجھنا آنا چاہیے رٹا نہیں ہونا چاہیے سٹوری آپ نے پڑھانی کیسے ہے سب سے پہلے تو آپ نے گھر سے خود پڑھنی ہے جو کہ نہیں پڑھتے آپ ایمانداری یہی ہے کہ ہاں ہم سمجھتے اردو ہے اردو جتنا مشکل ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ وہ الفاظ بولوں گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آنے آپ نے مثلا اردو کا ہے اسپیکر اسپیکر کو اردو میں کیا کہتے ہیں اسپیکر تو انگلش کا ورڈ ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ ہماری حالت ہے اعلی مکبر ٹھیک ہے ہم بالکل چھوڑ چکے اردو کو چھوڑ چکے ہمیں پتہ ہی نہیں عرب لوگوں نے ہر اپنا پورا سسٹم عربی میں رکھا انگلش بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ یہ کیا چیز ہے موبائل اردو میں اس کو کیا کہیں گے نہیں ٹیلی فون بھی انگلش کا ہی ہے اور جو دوسرا فون ہاتف یعنی انہوں نے پورے اپنے زبان پہ کام کیا ہوا ہے تو میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اردو کو پلیز خدارا بچوں کے اتنے ہی نمبر اس میں ہیں جتنے انگلش اور میتھ میں ہیں بالکل اتنے اس کے برابر ہے اسی لیے نمبر نہیں آ رہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ کم از کم منیمم 5 دن اس سبق کو دینے ہیں پہلے آپ نے خود گھر سے پڑھ کے آنا ہے